बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट गुज़श्ता चंद घंटों में अमरीकी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से इमरान खान की रिहाई के वाज़े अहकामात और मुतालबात के बाद अडयाला जेल में इमरान खान से एक ऐसी खुफिया मुलाकात की तस्दीक हुई है जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के किसी भी हल्के की जानिब से नहीं की जा रही थी। जी हाँ, 69 मिनट की इस अहम तरीन और खुफिया मुलाकात के बाद पाकिस्तान का सारा सियासी माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गया है। ये एक बड़ी अनहोनी है जो इमरान खान के जेल में 500 दिन की बहादराना कैद काटने के बाद वकू पजीर हुई है और एक ऐसे मौके के ऊपर सामने आई है कि जब अमेरिका की जानिब से अहम तरीन हल्के इमरान खान की रिहाई के हवाले से बार बार वाज़े अहकामात और मुतालबात सामने रख रहे हैं। यार दोस्त, इसको डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद इस साल 2024 की सबसे बड़ी खबर करार दे रहे हैं। क्या इसे GHQ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैरान कुन राबता कहा जाएगा या फिर GHQ की जानिब से कप्तान को की जाने वाली हंगामी ऑफर? लेकिन कम से कम एक बात तय है कि इस इंतहाई और अहम तरीन मुलाकात ने कम से कम इस बात का इशारा दे दिया है कि इमरान खान बहुत जल्द अडयाला जेल से बाहर आने वाले हैं और इस्टेब्लिशमेंट वाकई ही इमरान खान से ताल्लुकात बहाल करने, इमरान खान से माफ़ी मांगने और उनसे डील हासिल करने के लिए कोशां है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का पाकिस्तानी अवाम के नाम अहम तरीन पैगाम, जो कि ना सिर्फ इस अहम तरीन और बड़ी मुलाकात की तस्दीक कर रहा है बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट भी बयान कर रहा है और आपके सामने मुस्तकबिल का सारा सियासी सिनेरियो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल का प्लान, इमरान खान की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रख रहा है कि अब पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, जो है वो VPN के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, इंटरनेट स्लो किया गया है, सोशल मीडिया ऐप स्लो की गई हैं। अगर आपने इनका मुकाबला करना है, अगर आपने इमरान खान का पैगाम ना सिर्फ खुद तक पहुंचने के लिए मदद फराम करनी है बल्कि पूरी दुनिया तक भी पहुंचाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिए ताकि आप तक इमरान खान का हर आने वाला पैगाम पहुंच सके। इमरान खान ने दबंग अंदाज में कल अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम में कहा, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज़ मुतालबात हैं। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूँ। ये इसी मुलाकात का नतीजा है कि जिसके बाद इमरान खान ने ये तहरीक मौखर की और चंद दिन पहले जो है ये मजदूर साफ़ी अपने इस प्लेटफार्म पर आपको ये बात बता चुका कि इमरान खान इस तहरीक को मौखर करने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा, इस दौरान तहरीक के खदोखाल और टाइम लाइन का फैसला करूंगा। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना ज़रूरी हो चुका है। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन आइन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना मकसद था। नंबर 2, 9 मई से पहले मुझ पर 140 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी ने झूठे पर्चे में हमें जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनान पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आइनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। काजी फैज ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी अरबों के बाद इनको गलतफहमी थी। नंबर 3, इनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फैज ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार कराया गया। नंबर 4,
ان کو انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر یقین تھا کہ نواز شریف نے اپنی وکٹری سپیچ بھی تیار کر رکھی تھی، لیکن تقریر سے پہلے ان کو پتہ چلا کہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے۔ پھر انہوں نے فارم 47 کے ذریعے الیکشن فراڈ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے اس فراڈ کو کنفرم کیا اور گواہی دی، لیکن اس پر بھی نظام انصاف خاموش رہا اور کوئی نوٹس تک نہ لیا گیا۔ نمبر 5، اس رجیم چینج آپریشن کے بعد 2.5 سالوں میں یوں تو انصاف کے نظام پر قبضے کے لیے جابرانہ اور غیر اخلاقی ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی۔ اپنی مرضی کے جج لگانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مضحکہ خیز داستان ہے، لیکن اس سارے معاملے پر نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا ریاست کا چوتھا ستون تھا وہ جناب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سامنے آیا۔ یہ عمران خان کے پوائنٹس جتنے بھی ہیں 1 2 3 4 انتہائی امپارٹنٹ، تمام تر آپ کو بڑے غور سے سننے ہیں۔ اور ریاست کا چوتھا ستون میڈیا جو سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی اخلاقی آواز بلند کرنے کی کوئی کسی قسم کی اخلاقی جرت نہ تھی۔ نمبر 5، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں۔ یہ نہ صرف انصاف کی توہین تھی بلکہ توہین عدالت تھی، عوامی فیصلے کی توہین تھی، جمہوریت پر شب خون، لیکن کچھ بھی نہ کیا گیا۔ اور 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنان پہ گولیاں برسائی گئیں۔ ہمارے کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کا مطالبہ آئین اور جمہوریت کی بحالی تھا، نہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، نہ ہی کوئی پرتشدد کارروائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ شہید کیے گئے۔ 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کیے گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئیں۔ ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی قانونی حقوق چھین لیے گئے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پرامن احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، اپنے شہریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نکتہ ہے۔ کل اس مزدور صحافی نے اس پلیٹ فارم پر آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عمران خان سے مولانا فضل الرحمان اور عطا اللہ مینگل اور محمود خان اچکزئی آئندہ چند دنوں کے اندر ملاقات کر سکتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے۔ اور پہلے اس قسم کی خبر کی تصدیق ہوئی تھی رؤوف حسن صاحب کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کل شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ عمران خان نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، آدھی خبر رپورٹ ہوئی۔ خواہش کا اظہار یقیناً عمران خان نے نہیں کیا، لیکن عمران خان کو ان کے ایک انتہائی قریبی دوست کی جانب سے اس بات کا مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں، جس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے، عطا اللہ مینگل سے، محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، ویلکم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن رہنماؤں کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی کئی ہفتے سے میری ملاقات نہیں کروائی۔ کچھ تو ایسے ہیں جن سے گزشتہ 3 ماہ سے بھی ملاقات نہیں کرائی۔ چند دن پہلے علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ عمران خان کا انتہائی اہم ترین پیغام ہے، اور اس پیغام کو اسی خبر کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے، اس ملاقات کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے جو کہ سوموار کے دن اس دن ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے۔ یہ انتہائی اہم ترین اور خفیہ ملاقات، اور میڈیا میں 48 گھنٹے تک یہ رپورٹ نہیں ہوتی۔ علی امین گنڈاپور اس دن ملاقات کے لیے جاتے ہیں، علی امین گنڈاپور سے ملاقات نہیں ہو پاتی، انہیں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کی ایک اور اہم ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ جو 69 منٹ کی انتہائی اہم ترین ملاقات ہے، یہ ایک ایسی ملاقات ہے جس کی شاید پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کو بھی امید نہیں تھی، جس ملاقات کا اظہار اسی شخصیت کی جانب سے کیا گیا جو یہ ملاقات عمران خان سے کرنا چاہتی تھی۔ جی ہاں، ذکر کرنے لگا ہوں میں اس ملاقات کرنے والی شخصیت کا، فواد چودھری، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما، جو کہ گزشتہ کافی عرصے سے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف ان سے چھڑوا دی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ عرصہ غائب رہے، پھر گزشتہ چند ہفتوں سے ایک بار پھر وہ ٹی وی چینلز پر پاکستان تحریک انصاف کا کیس اپنے ایک مخصوص انداز میں لڑ رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر سے بھی انہیں مختلف حلقوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہے، کئی معاملات پر ان کی ایک مختلف رائے رہی۔
آپ بھی اس ملاقات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، فواد چودھری کے حوالے سے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا فواد چودھری نے یہ جو تجاویز دیں، یہ جو ملاقات انہوں نے عمران خان سے کی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، جس ملاقات کو یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام کہا جا رہا ہے، اس ملاقات کو یقینی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی یاد آئی، جس کی وجہ سے عمران خان سے یہ ملاقات کروائی گئی۔ جی ہاں، عمران خان سے یہ ملاقات عام حالات میں نہیں ہو سکتی تھی۔ فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو فوج کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان، غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے، اور موصوف نے یہ کہا ہے کہ جیل میں قید تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو پیر کے دن فواد چودھری نے اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں درجہ حرارت میں کمی لائیں۔ فواد چودھری نے پیر کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے حوالے سے فواد چودھری کا موقف ہے کہ انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ انہیں اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ افراد کی بجائے ایشوز پر توجہ دیں، اور فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاست میں تحریک انصاف کو ان کا جائز سپیس مل سکے۔ فواد چودھری کے مطابق انہوں نے عمران خان سے پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بیرون ملک سے اپنے ایکس اکاؤنٹ کا کنٹرول پاکستان واپس لانے کا بھی کہا۔ اس پر آپ کا کمنٹ ہر صورت چاہیے کہ کیا فواد چودھری صاحب کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس ملاقات کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسی ملاقات کے بعد عمران خان نے فی الحال سول نافرمانی کی مہم مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بقول ان کے آرمی چیف سمیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ تنقید کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری کی طرح کئی سینئر رہنماؤں کا بقول ان کے موقف ہے کہ عمران خان کا یہ جو زیادہ جارحانہ انداز میں استعمال ہونے والا ایکس اکاؤنٹ ہے، یہ کنٹرول میں رکھا جائے، کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر تنقید کی جاتی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ممکنہ رد عمل کے خوف کے باعث ان جیسے رہنما عوام میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، اور نہ ہی عمران خان پر فوج اور ان کی اعلیٰ کمان پر حملے بند کرنے کے لیے اصرار کرنے کی ضرورت ہے، ایسا کہنا ہے انصار عباسی صاحب کا۔ اور چند دن پہلے اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں، انہوں نے دی تھیں کہ سینئر قیادت سمجھتی ہے کہ ایکس اکاؤنٹ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بیرون ملک کے کنٹرول میں ہے، جس خبر کو درست اس لیے بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ اس پر پاکستان تحریک انصاف کی مختلف رائے تھی۔ تاہم فواد چودھری نے اس یقین کا اظہار کیا کہ عمران خان ان کے مشورے کا مثبت جواب دیں گے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو سیاست میں واپس لانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ وہ اس ماہ کی 19 تاریخ کو ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج 18 تاریخ ہے جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں۔ کل اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ 19 تاریخ کو فواد چودھری عمران خان سے ایک اور ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور بقول ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر فوج مخالف پروپیگنڈے سے دور رہے، اور انہوں نے ایکس کے اوپر بھی فواد چودھری نے یہ بات کی کہ سیکیورٹی فریم ورک کا لازمی جزو ہے، کوئی قوم اپنی مسلح افواج کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور ایسی تنقید جو ہے وہ پاکستان کو بحیثیت قوم کمزور پڑے گی، درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے، اور فوج کی سیاست میں شمولیت کا معاملہ اسکروٹنی کے لیے کھلا رہنا چاہیے، اور یہ وقت اصلاحات کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ملک کا اہم ترین ادارہ ہے۔ جانوں کو خطرات میں ڈالنے والے سپاہی ہمارا فخر ہے، ہمارے لیے جنگیں لڑتے ہیں، ہماری لائف لائن ہے۔ عمران خان بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور میں مانتا ہوں کہ جذبات طاقتور ہوتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ مخالفین کے اعلی کار نہ بنا جائے، اور کہا ان کی جانب سے یہ کہا کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں پاکستان کے سیناریو میں ہیں، چاہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہیں، ان کی جانب اس بات کی کوشش ہے کہ عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچایا جائے، ان کے درمیان معاملات بہتر نہ ہو سکیں تاکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دکانیں کھلی رہیں۔ ایک بات پر غور کریں کہ فواد چودھری نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ہمیشہ سے سخت ترین تنقید کرتے ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے حوالے سے بھی وہ تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو پوائنٹ آف ویو ان کا سامنے آیا ہے
کہ جارحانہ انداز میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہ کی جائے اور سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو بھی فی الحال مؤخر کیا جائے۔ ابتدائی سطح پر اس قسم کی خبریں آئیں، عمران خان صاحب کا پیغام بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ عمران خان سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کچھ دوستوں کے مشورے اور کچھ پیغامات کی وجہ سے یہ جو فواد چودھری نے یہ پیغام دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو یاد کر رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان نے اس تحریک کو چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے۔ 7 وجوہات عمران خان نے پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دی ہیں کہ سول نافرمانی ایسی صورت میں جائز ہو جاتی ہے جب آپ تمام تر پرامن راستے کسی بھی کیا بلکہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیے جب آپ تمام تر راستے بند کر دیتے ہیں تو اس کے پاس پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے۔ کمنٹ باکس کے اندر آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد